बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम जायशा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ की आबादी कलील तादाद में रह गई है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर मकीन शहर की तरफ हिजरत करके जा चुके हैं। इस वक्त मैं अम्मी के साथ सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने जा रही थी, जो हमारे घर से काफ़ी फासले पर थी। शदीद गर्मी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ दुपट्टे ही सर पर लिया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं झुलस जाऊंगी। गर्मी से मेरी बुरी हालत होने लगी। सब्जी की दुकान पर रश था, इसीलिए काफ़ी देर वहाँ भी लग गई। फिर अचानक बादल आसमान पर छाने लगे और धूप मुकम्मल तौर पर मादूम हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मेरी दुआ सुन ली थी, वरना इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी तो मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं और अम्मी सब्ज़ी लेने के बाद वापस घर को जा रहे थे कि रास्ते में हमें अम्मा की एक दोस्त समीना मिल गई। अम्मा उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गई। उनका घर हमारे घर से करीब ही था। वो दोनों बातें करती जा रही थी और मैं अपनी धुन में चल रही थी। अचानक आंटी समीना की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। पता है साजदा, मेरे घर के साथ वाले घर में जो नबीला रहती है, उसके बेटे पर साया हो गया है। इसीलिए वो तो डर गए हैं और 1-2 दिन शहर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। आंटी समीना ने धीमी और राज़दाराना आवाज़ में कहा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। ओहो, ये क्या हो रहा है गांव में? सब इन जिन्नात के डर से आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़कर जा रहे हैं। अम्मा की बात पर मैं शशतर रह गई। मुझे तो ये बात मालूम ना थी कि सब लोग जिन्नात की वजह से शहर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जिन्नात कहाँ थे? क्या गांव में जिन्नात भी रहते थे? मैं तो इस बारे में इल्म नहीं रखती थी। हाँ बहन, बस अब क्या करें। अल्लाह जाने किसने वो बड़ा सा बंगला यहाँ गांव में बनवा दिया और वहाँ जिन्नात को रहने की जगह मिल गई। वो तो सबको ही परेशान कर रही हैं। मुझे तो डर है खुदा न खास्ता वो पूरे गांव पर कब्जा ही न कर लें और हमें भी ये गांव खाली न करना पड़ जाए। आंटी समीना तफक्कुर से बोली। अल्लाह न करे समीना, मुझसे तो गांव के अलावा कहीं और रहा न जाएगा। दुआ है कि वो जिन्नात इस बंगले से चले जाएं, अम्मी ने कहा। मैं तो अब मज़ीद हैरान रह गई थी। क्या वाकई उस बंगले में जिन्नात रहते थे? मुझे उस बंगले का तो मालूम था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उसमें जिन्नात रहते हैं, क्योंकि मैं उस रास्ते से नहीं गुजरती थी जहाँ वो बंगला था। अब तो काफ़ी साल गुजर गए थे, मैंने उस बंगले को नहीं देखा था। वो मेरे घर से थोड़ा दूर था। मैंने अम्मी को ऐसा तासुर दिया जैसे मैं उनकी बातें नहीं सुन रही, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनकी बातें सुन रही थी तो वो मुझे घर में कैद कर देती, क्योंकि उन्हें इल्म था कि मैं जिन्नात को देखने का कितना शौक़ रखती हूँ। अक्सर जब मैं शहर अपनी नानी के घर जाया करती थी तो अपने कज़न्स के साथ डरावनी फिल्में देखा करती थी। जिन्नात देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं ज़िंदगी में एक बार उनसे मिलना चाहती थी और ये बात कंफर्म करना चाहती थी, क्या वो असल ज़िंदगी में भी वैसे ही होते हैं जैसे फिल्मों और ड्रामों में दिखाई देते हैं? सफ़ेद रंग के कपड़े, लंबे खुले बाल, साथ ही डरावने से दांत। मैं बहुत पुरजोश हो गई और सोचने लगी कि किसी तरह उस बंगले में जा सकूं। जाहिर है वो बंगला था और उसकी रखवाली के लिए कोई चौकीदार तो ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो बंगला 2 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे इस बारे में नहीं पता था। बस ये मालूम था कि गांव में एक बंगला भी है। चूँकि वो रास्ता कभी इस्तेमाल में नहीं आया था, इसीलिए मुझे ज़्यादा तफसील से कुछ नहीं पता था। समीना आंटी और अम्मा और भी बातें कर रही थी। आंटी बता रही थी कि उनकी एक कज़न जो गांव में रहती है, उसका बेटा कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने इस बंगले में गया था, लेकिन वो जब अपने दोस्तों समेत वापस आया तो उन पर जिन्नात हावी हो गए। बड़ी मुश्किल से जिन्नात से पीछा छुड़वा कर गया था। उस दिन के बाद से बंगले को ताला लगा दिया गया, लेकिन अब भी कोई उसके आस पास से गुजरता है तो जिन्नात उसे तंग करते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ा डरी भी थी,
کہ میں تو جنات کو بس دیکھنا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا وہ مجھے بھی تنگ کریں گے؟ حالانکہ میری کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میں نے سوچا آیت الکرسی پڑھ کر جاؤں گی، پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو پکا تھا کہ میں وہاں ہر صورت جاؤں گی اور جنات کو دیکھوں گی اور ان سے باتیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے میرے اچھے اور نرم رویے کی وجہ سے جنات مجھ سے متاثر ہو جائیں اور میرے دوست بن جائیں۔ اپنی سوچ پر میں بہت خوش ہوئی۔ گھر آ چکا تھا، میں نے ساری سوچوں کو جھٹکا اور گھر کے اندر آ گئی۔ آنٹی سمینہ آدھے راستے سے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے اماں کے ساتھ کھانا بنوانے میں مدد کی۔ میرا چھوٹا بھائی اس وقت ٹیوشن گیا ہوا تھا۔ ابو کام کے سلسلے میں شہر میں ہوتے تھے۔ ابو یہ کہتے تھے کہ وہ جلد ہی ہمیں شہر بلا لیں گے، لیکن میرا اور اماں کا یہ گاؤں چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اب تک اسی گاؤں میں رہائش پذیر تھے، اس کے باوجود کہ باقی کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر جا چکے تھے۔ میں نے اماں کے ساتھ سب کام کروا لیے۔ رات ہو چکی تھی۔ میں نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ گاؤں میں میٹرک تک ہی اسکول تھا، اسی لیے مجھے پڑھائی کی ٹینشن نہیں رہتی تھی۔ رات ہوئی تو میں اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی بنگلہ گھوم رہا تھا۔ میں منصوبہ بنانے لگی کہ کس طرح اس بنگلے تک جاؤں گی۔ بس اماں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں بھنک بھی پڑی تو وہ مجھے بہت ڈانٹے گی اور میرا باہر آنا جانا بند ہو جائے گا۔ میں اپنی کسی دوست کو بھی اس راز میں شامل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب صدا کی ڈرپوک تھی اور میرا راز بھی فاش کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری دوستوں کو بنگلے کے بارے میں معلوم ہوگا، کیونکہ کبھی کبھار وہ اس بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، لیکن میں یقین نہیں کرتی تھی۔ آج آنٹی سمینہ اور امی کی باتیں سن کر مجھے یقین ہوا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اماں نے مجھے یہ سب اسی لیے چھپایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں جنات کو دیکھنے کا شوق رکھتی ہوں۔ بنگلے تک جانے کا منصوبہ بناتی بناتی میں سو گئی۔ اگلے دن اتوار آ گیا۔ میں بہت پرجوش تھی۔ میرا دل تھا کہ آج ہی بنگلے میں جا کر دیکھوں۔ اگر بنگلے کو تالا لگا ہوا تو میں اس کے قریب سے ہی گزر جاؤں گی، یا اگر کوئی بنگلے کے آس پاس نہ ہوا تو جنات کو بلا لوں گی۔ بھائی تو ٹیوشن چلا گیا تھا کیونکہ اس کے امتحانات ہو رہے تھے، اسی لیے اتوار کو بھی اسے چھٹی نہ تھی۔ اماں آنٹی سمینہ کے گھر چلی گئیں۔ اماں مجھے گھر اکیلا چھوڑ کر جاتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ بھی ایک گھر تھا اور وہاں لوگ رہتے تھے، اسی لیے اماں کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بنگلے میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے اچھے سے کپڑے پہنے، بال بنائے، پھر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکلی۔ میں نے ماسک لگا لیا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ پائے، کیونکہ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو اماں سے میری شکایت کر دیتا۔ آج موسم قدرے بہتر تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ میں میں وہاں پہنچی تھی، کیونکہ میں تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ ایک گلی مڑ کر مجھے وہ بنگلہ دور سے نظر آیا۔ وہ سیاہ رنگ کا تھا اور بہت بڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کافی متاثر ہوئی تھی۔ بنگلے کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں چھپ کر تسلی کرنے لگی، لیکن بنگلے کو بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہاں جانے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی وہاں آیا اور بنگلے کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے وردی پہنی ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ وہ وہاں کا چوکیدار تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ میرا منصوبہ فیل ہو گیا تھا۔ آج نہ صحیح تو کسی اور دن صحیح، یہ سوچ کر میں گھر آ گئی۔ میں اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے کل دوبارہ وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اماں میرے بھائی کو خود ٹیوشن چھوڑنے چلی گئیں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اب اماں جلدی نہیں آنے والی، کیونکہ احمد کی ٹیوٹر کی امی میری اماں کی دوست تھی، اسی لیے اب اماں اور وہ کہانیاں لے کر بیٹھ جائیں گی۔ اماں بہت باتونی تھی، جب باتیں شروع کرتی تو جلدی ختم نہ کرتی۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور امی کے جانے کے بعد دوبارہ ماسک چڑھا کر بنگلے کے پاس چلی گئی۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میں جیسے ہی جانے لگی وہ چوکیدار وہاں دوبارہ آ گیا۔ مجھے ایک بار پھر شدید غصہ آیا۔ یہ پہلے تو نہیں ہوتا، پھر ایک دم کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے دماغ کی بتی جلائی تو اس نتیجے پر پہنچی
کہ یقیناً یہ وقت اس کی ڈیوٹی کا ہوتا ہے، وہ اس ٹائم ڈیوٹی دینے آتا ہوگا۔ میں نے سوچا میں اب جلدی گھر سے نکل کر آؤں گی۔ دوبارہ کسی دن آنے کا سوچ کر میں مایوس ہو کر گھر واپس چلی گئی۔ مجھے گھر آ کر بھی چین نہ آیا، میں کسی طرح دوبارہ وہاں جانا چاہتی تھی۔ کافی دن تو اماں گھر سے کہیں گئی ہی نہیں، اسی لیے میں بھی نہ جا سکی۔ ایک دن اتفاق سے اماں کو اپنی کسی دوست کی بیٹی کی منگنی پر جانا تھا۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اماں بھائی کے ساتھ چلی گئی تو میں بنگلے میں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے ایک شاپر اپنے پاس رکھا جس میں اگربتیاں اور ماچس تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جنات خوشبو سے انسانوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کا تالا کھلا ہوتا، میں آسانی سے وہاں جا سکتی۔ میں کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ دل میں دعا جاری تھی۔ آج میں گھر سے جلدی نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ بنگلے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار اسے ٹھیک سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اتارا۔ بنگلے کا دروازہ بہت بڑا تھا، کافی طاقت کے بعد وہ کھلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے شاپر میں سے ٹارچ نکالی۔ بنگلہ اندر سے بہت بڑا تھا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جو اوپر کو جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں بھی کافی بڑی تھیں اور بالکل ویسی ہی تھیں جیسے ہارر فلمز میں کسی بنگلے کی ہوتی ہیں۔ میرے اندر تجسس ابھرا۔ میں نے جلدی سے ایک اگربتی جلا لی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی خوشبو پورے بنگلے میں پھیل گئی۔ مجھے بنگلہ بہت اچھا لگا تھا۔ یہاں پرانا فرنیچر بھی تھا۔ میں نے اوپر والے پورشن میں جانے کا سوچا۔ یہاں عجیب سناٹا سا تھا، لیکن مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کوئی جنات میں سے یہاں ہے تو میرے سامنے آئے، مجھے اپنا دوست سمجھے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک بہت اچھی لڑکی ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اسی لیے جو جن یہاں ہے وہ میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے دوستیاں کر لے۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مسلسل دوہرا رہی تھی۔ کافی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد میں اوپر والی منزل پر پہنچ گئی۔ ہر جگہ ٹائلز لگی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے ٹارچ سے روشنی کی تو بڑا سا شیشہ مجھے نظر آیا۔ اس میں میرا عکس مجھے نظر آیا۔ اس شیشے کے فریم پر رنگ برنگے بڑے سے موتی لگے ہوئے تھے جو چمکتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں شیشے کے قریب آ گئی۔ میں نے ان موتیوں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اچانک میرے لب حیرت سے کھل گئے۔ میرے عکس کے پیچھے کسی اور کا بھی عکس تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ عکس صرف آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا شاید جن آ گئے ہیں۔ کیا تم جنات میں سے ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ مجھے اب تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ ہاں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھاری اور ڈرانی آواز میں بولا۔ دیکھیں جن زادے، میں آپ سے دوستی کرنے آئی ہوں، میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ میں نے تحمل سے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کیوں کرنا چاہتی ہو تم مجھ سے دوستی؟ وہ جن زادہ دوبارہ بولا۔ کیونکہ مجھے جنات پسند ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا تم سے دوستی اور دیکھوں گا تم کس حد تک اپنی دوستی کو نبھاتی ہو، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا جو مجھے کھٹکا تھا۔ میں آخری دم تک دوستی نبھاؤں گی، میں خوشی سے بولی۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی کہ میں نے جنات سے دوستی کر لی تھی۔ گاؤں والے تو جنات سے خوف زدہ تھے اور ان کو جنات تنگ کرتے تھے، لیکن مجھ سے تو دوستی کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ میں نے فخر سے سوچا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، وہ تھوڑا نرم لہجے میں بولا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جا رہی ہوں، اگر آپ واقعی میرے دوست بن گئے ہیں تو میرے گھر آ جائیے گا۔ آپ تو جن ہیں، اسی لیے آپ تو میرے گھر کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں جن، میں مسکرا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا بنگلے کا مزید جائزہ لینے کا ارادہ تھا، لیکن میں وہاں سے اسی لیے چلی آئی تھی کہ کہیں وہ جن ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن مجھ سے دوستی کر چکا تھا۔ مجھے اپنی بہادری پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی کی وہاں جانے کا سوچتی ہی نہ۔ میرا دل کر رہا تھا سب کو خوشی خوشی بتاؤں، لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
खुशी से मेरे चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। शाम में अम्मा घर आ गई। मेरा दिल कर रहा था एक एक बात उन्हें बता दूं। मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती थी, लेकिन मैंने खुद पर बहुत ज़ब्त कर रखा था, क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं थी। अगर अम्मा को पता चल जाता तो वो मुझ पर यकीन न करती और गुस्सा अलग करती। इसीलिए खामोश रहने में ही आफियत थी। मैं खामोशी से अम्मा के घर के कामों में मदद करवाने लगी। साथ ही मैं सोच रही थी कि इस जिन को पता नहीं मेरे घर का एड्रेस पता चलेगा या नहीं। मैं तो उसको अपना नाम भी नहीं बता कर आई। अब मुझे मायूसी होने लगी। मैं उस जिन के आने का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं वो रात में आता या किस वक्त आता। अगर वो आज ना आया तो मैं कल दोबारा बंगले में जाऊंगी। मैंने सोचा। आते हुए मैं बंगले को ताला लगा चुकी थी, लेकिन लॉक नहीं लगाया था। लॉक को खुला रहने दिया था। दिल में दुआ जारी थी कि वो जिन अम्मा की मौजूदगी में ना आए। रात का 1 बज चुका था, लेकिन वो जिन ज़्यादा ना आया। अम्मा और भाई सो चुके थे। मैं मायूसी से उठी और परेशानी में सहन में टहलने लगी। उसके इंतज़ार में मैं अभी तक सोई नहीं थी। मुझे सहन में आए थोड़ी देर हुई थी कि मुझे किसी का अक्स नजर आया। वो गुलाब के पौधे के पास खड़ा था। कद में वो मुझसे बड़ा था। वो अपने असल रूप में आया था, लेकिन रात होने की वजह से वो मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे देखकर खुशी से बोली। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझसे पूछा। जायशा। और आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा। जामिन नाम है मेरा। अब तुम बताओ क्या चाहती हो मुझसे? उसने पूछा। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, मैंने बताया। ये तोहफ़ा मेरी तरफ से कबूल करो। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसे तोहफ़ा ज़रूर देता हूँ। उसने अचानक से अपना हाथ आगे किया तो वहाँ मोतियों से तैयार शुदा खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। मैं उस ब्रेसलेट की चमक पर हैरान थी। मैंने अपना हाथ आगे कर लिया। उसने मेरी कलाई में ब्रेसलेट पहनाया। उसके हाथ बहुत नर्म थे। आपका बहुत शुक्रिया जामिन। मैं आपके लिए कोई तोहफ़ा नहीं ला सकी। मेरी तरफ से ये तोहफ़ा कबूल करें। मैं उदासी से बोली और फिर गुलाब के पौधे में से एक सुर्ख रंग का फूल तोड़ा और उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, अब मैं कल आऊँगा। उसने मेरे हाथ से फूल लिया और गायब हो गया। मुझे बहुत उदासी हुई कि वो इतनी जल्दी चला गया। मैं अभी उससे मज़ीद बातें करना चाहती थी, उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो चला गया। फिर मुझे ख्याल आया कि वो कल दोबारा आने का भी तो कह कर गया है। मैं खुशी खुशी कमरे में आ गई और उसका दिया हुआ तोहफ़ा कलाई में थोड़ा पीछे करके पहन लिया ताकि अम्मी ना देख सकें। अब मैं सुकून की नींद सो गई थी। हमारी दोस्ती को यूं ही 1 हफ्ता गुजर गया। वो रोज़ाना रात को आता और हम दोनों छत पर जाकर बातें करते। वो एक अच्छा जिनज़ादा था। मैंने उसे ये भी पूछा कि वो बंगले में क्यों रहता है। उसने बताया कि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ वहाँ आबाद है। वो और उसका ख़ानदान सिर्फ उन लोगों को तंग करते हैं जो बुरे होते हैं और जिन्नात को तंग करने की नीयत से बंगले में आते हैं या बंगले के करीब से गुजरते हैं। इसके अलावा वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। जिनज़ादे जामिन की बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई थी और उस पर पूरा यकीन हो गया था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुबह हुई तो अम्मा के चेहरे पर मुझे अलग ही रौनक दिखाई दी। वो बहुत खुश थी। अम्मा, आज कोई ख़ास बात है? आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। मैंने अम्मा से पूछा। हाँ जायशा बेटा, मेरी दोस्त है ना फौजिया, उसका फ़ोन आया था। वो अपने बेटे अमजद के साथ घर आ रही है तुम्हारा रिश्ता मांगने। अम्मी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी सिर्फ मंगनी का कह रही है वो, लेकिन तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि उनसे शादी की डेट ही ले लो। अमजद अपना कमाता है और अच्छा खासा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है। तुम्हारी भी अब शादी की उम्र हो गई है। घर के काम भी आते हैं तुम्हें और सिलाई भी कर लेती हो। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? उनको हाँ करूं या नहीं? अम्मी ने मुझसे पूछा। मैं अमजद के बारे में सोचने लगी। वो एक अच्छा लड़का था, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। जी ठीक है अम्मा, जैसे आप और अब्बू चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं
مسکرا کر بولی۔ میری فرما برداری پر اماں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں۔ میں نے، اماں نے اور میرے بھائی وسیم نے مل کر گھر کی صفائی کی، اس کے کھانے پینے کا بھرپور اہتمام کیا۔ شام میں اماں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ وہ میرے لیے ایک نیا سوٹ پہلے ہی لے آئی تھی۔ میں نے گلابی اور سنہری رنگ کا سوٹ پہنا اور ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ آنٹی فوزیہ شام میں آ گئی تھی، امجد بھی ان کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ مجھے پسند کر گئے۔ انہوں نے 3 ماہ بعد شادی کی ڈیٹ دی تھی۔ امجد کی امی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ رات کو وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور اماں بھی بہت خوش تھی۔ مجھے بس جنزادے ضامن کا انتظار تھا، کب وہ آتا اور میں اسے یہ خوشخبری سناتی۔ ابو سے میری فون پر بات ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اماں اور وسیم سو گئے تھے۔ میں رات 12 بجے چھت پر آ کر ٹہلنے لگی۔ میں جنزادے ضامن کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے اس سے اس کی خیر خیریت پوچھی۔ یہ دیکھو جنزادے ضامن، آج مجھے میری امی نے حیران کر دیا۔ انہوں نے آج میرا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکے والوں نے 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ دی ہے۔ میں نے خوشی خوشی اسے بتایا اور سوچا وہ بھی خوش ہوگا، لیکن وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ تم فوراً انکار کر دو، تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت دھچکا لگا۔ لیکن میں کیوں نہیں کروں گی شادی؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس شادی سے انکار کر دو اور میرے ساتھ میری بیوی بن کر میری دنیا میں چلو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جنزادے ضامن؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں برہم ہو کر بولی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ تم شادی کرو گی تو صرف مجھ سے کرو گی، وہ دوبارہ بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ دیکھو جنزادے ضامن، انسان اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے آئندہ ایسی بات نہ کرنا، میں نے اسے سمجھایا۔ اس کی بات مجھے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اچھا، انسان اور جن کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن دوستی ہو سکتی ہے۔ یاد کرو، تم ہی مجھ سے دوستی کرنے آئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ تم دوستی کو آخری دم تک نبھاؤ گی۔ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، تمہیں اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر اچانک غائب ہو گیا۔ میں اب تک بے یقین تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں امجد سے رشتہ ہرگز نہیں توڑ سکتی تھی، نہ کسی جنزادے سے شادی کر سکتی تھی۔ میں نے ضامن کو ہمیشہ ایک دوست سمجھا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا میں نے اس جن سے دوستی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ مجھے خود پر غصہ اور افسوس ہونے لگا۔ مجھے اب تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ جنزادے ضامن نے مجھے بتایا تھا کہ میں غصے کا بہت تیز ہوں۔ مجھے اب اس سے واقعی میں خوف آ رہا تھا۔ میں اداسی سے جلدی سے خود پر آیت الکرسی پڑھ کر نیچے کمرے میں چلی گئی اور دعا کرنے لگی کہ سب خیریت ہو۔ 2 دن وہ جنزادہ نہیں آیا اور نہ ہی میں نے رشتے سے انکار کیا۔ میں تو بہت خوش تھی۔ آج میری نندیں میرے گھر آئی تھیں، امجد بھی آیا تھا، لیکن میں نے اسے شادی سے انکار نہ کیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اس بات کو سوچ کر خوفزدہ بھی تھی کہ جنزادے ضامن نے مجھے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اماں سے سب شیئر کروں، لیکن ڈرتے ہوئے میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی، اور یہ مصیبت میں نے خود ہی اپنے سر ڈالی تھی۔ بڑی مشکلوں سے آج بھی مجھے نیند آئی تھی۔ اگلے دن میں اٹھی تو اماں پریشان نظر آئی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فوزیہ کا فون آیا تھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج گھر آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ بھلا وہ غصے میں کیوں تھی؟ دوپہر میں فوزیہ آنٹی گھر آ گئی اور انہوں نے آتے ہی شادی کی انگوٹھی واپس لی اور بنا بتائے شادی سے انکار کر دیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ اماں رو رہی تھی، انہیں سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اچانک فوزیہ آنٹی کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو بہت اچھی خاتون تھی، ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سارا دن اداسی میں گزر گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا
کہ میری خوشی کی مدت اتنی قلیل تھی۔ آدھی رات کو میں چھت پر اداسی سے ٹہلنے لگی۔ وہ جن زیادہ ضامن آ گیا تھا۔ میرا دل اتنا اداس تھا کہ میں اس سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، رشتے سے خود انکار کر دینا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، اب مل گیا تمہیں سبق۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں دنگ رہ گئی۔ کیا یہ سب اس نے کیا تھا؟ ہاں، شاید اسی نے کیا تھا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ بنا کسی وجہ کے فوزیہ آنٹی رشتہ ختم کر دیتی، حالانکہ وہ تو بہت اچھی تھیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ بتاؤ، تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کیا ہے، کیونکہ تمہیں تو میں نے کہا تھا نا کہ خود رشتے سے انکار کر دینا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ پھر مجھے ہی کچھ کرنا تھا نا۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھو تم واپس سب ٹھیک کر دو ورنہ ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اسے وارننگ دی، تم جو چاہو کرو، لیکن یہ جان لو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جا کر رہوں گا اور تم سے شادی کر کے رہوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ بار بار میری آنکھوں کے آگے امی کا روتا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ بہت خوش تھی اور اب ان کی خوشی مٹی میں مل چکی تھی۔ انہوں نے ابھی تک ابو کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ بھی پریشان نہ ہو جائے۔ میری نادانی ہی میرے گلے پڑ گئی۔ نہ میں بنگلے میں جاتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رونے لگی۔ دیکھو، میں نے تم سے صرف دوستی کی تھی، میری یہ نیت نہیں تھی کہ کبھی تم سے شادی کروں گی۔ تم ایک مسلمان جن ہو نا، پھر کس طرح اللہ کی نافرمانی کر کے مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تم نے خود کہا تھا تم برے لوگوں کو ہی تنگ کرتے ہو، ان لوگوں کو سبق سکھاتے ہو جو برے کام کرتے ہیں، لیکن تم تو اب خود برا کام کرنا چاہتے ہو۔ میری امی میرے رشتے سے بہت خوش تھی، لیکن تم نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ بہت رو رہی تھی، وہ پریشان تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دو اور اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ششدر رہ گئی۔ اس کا دل نرم پڑ گیا۔ سوچ لو جائشہ، اگر میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا۔ میں سب کچھ ٹھیک تو کر دوں گا، لیکن ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری باتوں کا اس پر اثر ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بولا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اب تم جاؤ، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا اور سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن مجھے خوشخبری ملی کہ فوزیہ آنٹی دوبارہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے گھر آ کر ہم سے معافی مانگی اور مجھے دوبارہ انگوٹھی پہنا دی۔ میں بہت خوش تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جن زیادہ ضامن نہ آیا۔ یہاں تک کہ میری شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ مجھے اس کی باتیں یاد آتی تھیں۔ اس نے کہا تھا وہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن ہماری دوستی نہیں رہے گی۔ میں بس سوچ کر افسوس ہی کر سکتی تھی کہ اس کی ضد کی وجہ سے ہماری دوستی ٹوٹ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔